वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और काबीना अरकान की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर हाज़िरी के दौरान बाज़ अफ़राद ने मुक़द्दस मकाम के तक़द्दुस को पामाल किया। वफ़द के अरकान के खिलाफ नारे लगाते रहे। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ियारत के मौके पर बाज़ अफ़राद काबीना अरकान के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। एक शख्स ने वफाकी वज़ीर शाहज़ैन बुगटी के बाल भी नोचे। वफ़द के अरकान के खिलाफ नारे लगाते हुए कुछ लोग उनकी वीडियोज़ भी बनाते रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब में वफाकी वज़रा भी उनके हमराह हैं। वाक़े की मज़म्मत करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की हुर्मत से मुताल्लिक़ सूरतुल हुजरात की आयात शेयर करती। इस खबर से मुताल्लिक़ आपको आगाह करें, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इस वाक़े से मुताल्लिक़ सूरतुल हुजरात की आयात मुबारका शेयर की हैं। मस्जिद नबवी की ज़ियारत के मौके पर बाज़ अफ़राद काबीना अरकान के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। मौलाना ताहिर अशरफी का कहना है, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में होने वाले वाक़े से हम सब के सर शर्म से झुक गए। जिन लोगों ने शरपसंदी की उनको सऊदी कवानीन के मुताबिक सजा जरूर मिलेगी। तारीख में ये नहीं मिलता कि कभी इस तरह का वाक़या यहाँ हरम शरीफ में मस्जिद नबवी शरीफ में हुआ। जिन लोगों ने ये किया है वो दुनिया में भी खसारे में है और आखिरत में भी। इसलिए नहीं कि उन्होंने किसी जमात के खिलाफ या किसी फर्द के खिलाफ नारे लगाए, इसलिए कि उन्होंने मस्जिद नबवी और रोज़ाए अतहर के तक़द्दुस का ख्याल नहीं रखा है। अल्लाह का वास्ता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है, जिनको मानते हो इस मुक़द्दस मकाम का तो ख्याल करो। मरियम औरंगज़ेब ने सऊदी अरब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं इस शख्स का नाम इस पाक ज़मीन पर नहीं लूँगी। इस शख्स ने मुआशरे में तबाही की है। हमारे मुस्बत रवैयों से हमारी असल सकाफत फिर उरूज पर पहुँचेगी। मईशत भी ठीक हो जाएगी, जो हालात है मुल्क के, रोज़गार भी आवाम को इंशाअल्लाह, जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, जो हमारे वज़रा हैं, काबीना है, कोalition पार्टीज़ हैं, उन सब की नीयत पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना है, तो रोज़गार भी मिल जाएगा, मईशत भी ठीक हो जाएगी और बाकी भी तमाम चीज़ें। लेकिन जो ये माशरे की तबाही है, जो मैं उस शख्स का नाम इस पाक ज़मीन पे नहीं लूँगी क्योंकि मैं इस ज़मीन को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने जो इस माशरे में तबाही की है, जो ये आज इस तरह की बदतमीज़ी और रवैये, लेकिन बहुत सा ऐसा माशरे का हिस्सा और तबका मौजूद है और इससे ज़्यादा है जो कि अभी भी इन तमाम रवायात, जो हमारा कल्चर है, हमारी रवायात हैं, उनकी अहमियत को जानता है। तो ये, लेकिन ये जो चीज़ है ये वक्त लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ये भी इसी हमारे मस्बत रवैयों से ठीक होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि मस्जिद नबवी की बेहुरमती और पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचाना काबिल मज़म्मत है। इमरान खान नफ्सियाती मरीज और जुनूनी शख्स हैं, वो अपने हामियों को भी जुनूनी बना रहे हैं। इमरान खान सियासत पाकिस्तान में करें, खुदा के लिए मक्का और मदीना को अपनी सियासत की अमाज का ना बनाए। इस जगह पे आके अगर कोई सियासत करे, इस जगह पे आके कोई हुल्लड़बाजी करे, जहाँ पूरी दुनिया से मुसलमान ज़ायरीन आए होते हैं, उनके सामने पाकिस्तानी कौम के इंतशार को मुजाहरा करके पाकिस्तान को बदनाम करे, नहायत काबिल मज़म्मत है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब, आप पाकिस्तानी कौम के अंदर एक कैंसर पैदा कर रहे हैं। आप एक बीमार नफ्सियाती मरीज़ हैं। जैसे आप जुनूनी हैं, वैसे ही आप अपने लोगों को जुनूनी बनाकर मुल्क और कौम की खिदमत नहीं कर रहे। जो सियासत करनी है पाकिस्तान के अंदर करें। खुदा के लिए मक्का और मदीना को अपनी सियासत की अमाजगाह ना बनाएं। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ कल एक मंसूबे के तहत मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में जत्थे भेजे गए। हमारा पाला उन लोगों से है जिन्हें मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का एहतराम नहीं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर आयत दर्ज है कि अपनी आवाज़ नीची रखो। हम पुरअमन लोग हैं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत दर्ज है कि अपनी आवाज़ नीची रखो। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारा पाला किन लोगों से है जिनको मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का ख्याल नहीं है।
ہمارا پالا ان لوگوں سے ہے جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر عورتوں کو گالیاں دیتے ہیں, لوگوں کے بال نوچتے ہیں. ہم نے اگر عوام کے اندر وہ نعرے لگانے شروع کر دیا, آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. ہم پرامن لوگ ہیں. روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک آیت درج ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھو. آپ نے اس آیت کا خیال نہیں کیا, آپ نے اس ہستی کا خیال نہیں کیا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور آپ کیا نعرے لگا رہے ہیں. جو گستاخی کل ہوئی ہے اس پر آپ کو پبلکلی معافی مانگنی ہوگی. سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے جمعرات کو پریس کانفرنس میں ہی بتا دیا تھا کہ حرم پاک میں پاکستان کے حکومتی وفد کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. شیخ رشید نے کہا تھا کہ یہ لوگ جب حرم پاک جائیں گے تو لوگ ان سے کیا سلوک کرتے ہیں. ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان چوروں کو جب دیکھتے ہیں تو لوگوں کی نفرت بڑھ جاتی ہے. اور مکہ مدینہ جو ہے وہاں جانے سے چوری جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مکہ مدینے والے لوگ دیکھیں ان کے ساتھ کل کیا کریں گے. وفاقی وزیر خرم دستگیر نے مسجد نبوی میں پیش آئے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. خرم دستگیر نے کہا اس واقعے پر سب کا دل بہت تکلیف میں ہے. ریاست مدینہ کے دعوے داروں نے مدینہ کا تقدس پامال کیا. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے وفد کے جانے سے پہلے ہی اس سلوک کا بتا دیا تھا. وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ہم سب کا دل دکھا ہوا ہے کل سے, کیونکہ ریاست مدینہ کے دعوے کرنے والوں نے کل شب مدینہ کا تقدس پامال کیا ہے. اور اس کی جو کچھ وارننگ ہمیں پہلے سے دی گئی تھی, سابق وزیر داخلہ صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ جب حرم پاک جائیں گے تو دیکھیے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. تو وہ سلوک ہم نے دیکھ لیا اور بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا. تو میری تو استدعا ہے کہ یہ نفرت اور تعصب کی سیاست جو ہے اس کو پاکستان کی سرحدوں کے اندر رکھے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ پاگلوں کو یا تو پاگل خانوں میں بھرتی کرانا چاہیے یا ان پر سنگین غداری اور عدالتوں کی توہین کے مقدمات چلنے چاہیے. مریم نواز نے ایک ٹویٹ میں پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایسی بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں کہ انسان دنگ رہ جائے. مریم نواز کا کہنا تھا کہ سوچو, ایسے ذہنی اور نفسیاتی مریضوں کے حوالے ہمارا ملک تھا, شکر ہے پاکستان بچ گیا. آگے بڑھیں گے, آپ کو بتائیں گے ابھی یہ لوگ حکومت میں ہیں, یہ کہنا ہے فواد چودھری کا. لوگ ان کو ایوانوں سے ٹھڈے مار کر نکال کر باہر کریں گے, یہ بھی کہا گیا ان کی جانب سے. مزید کہا پھر یہ گھروں سے کیسے باہر نکلیں گے, اور کرمنلز کو مدینے میں چور کے نعروں کا سامنا کرنا پڑا, یہ کہنا ہے شہری مزاری کا. جی ہاں, کل کے روز پیش آئے واقعے پر فواد چودھری کا یہ کہنا ہے کہ ابھی یہ لوگ حکومت میں ہیں, لوگ ان کو ایوانوں سے ٹھڈے مار کر نکال باہر کریں گے, پھر یہ گھروں سے کیسے باہر نکلیں گے. جبکہ شیری مزاری کا یہ کہنا ہے کہ کرمنلز کو مدینہ میں چور کے نعروں کا سامنا کرنا پڑا. پیپلز پارٹی کی مرکزی نائب صدر سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے کہ مسجد نبوی میں کابینہ اراکین کے خلاف نعرے بازی اور اسلام آباد میں پیش آنے والے واقعات انتہائی افسوسناک ہیں. شہری رحمان نے اپنے بیان میں کہا کہ پی ٹی آئی کے قائدین نے گالم گلوچ اور کردار کشی کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے. عمران خان اپنی تقریروں میں مخالفین کا نام لے کر لوگوں کو اکسا رہے ہیں, اس ساری صورتحال کے ذمہ دار عمران خان خود ہیں. شہری رحمان نے کہا کہ پہلے پاکستان کی سیاست کو گالم گلوچ سے آلودہ کیا گیا, اب مخالفین کو ہراساں کرنے کی روایت اور تشدد متعارف کروایا جا رہا ہے. ملک میں جو سیاسی کلچر پروان چڑھ رہا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے. آپ کو بتائیں گے بجلی گھروں کو ایل این جی اور فرنس آئل کی مطلوبہ فراہمی مکمل بحال نہ ہو سکی. بجلی کا شارٹ فال 9000 میگا واٹ تک پہنچ گیا. بجلی کی مجموعی پیداوار 18400 میگا واٹ ہے اور ملک بھر میں 12 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے. بجلی گھروں کو ایل این جی اور فرنس آئل کی مطلوبہ فراہمی مکمل بحال نہ ہو سکی. بجلی کا شارٹ فال 9000 میگا واٹ تک پہنچ گیا ہے. بجلی کی مجموعی پیداوار 18400 میگا واٹ ہے, جبکہ ملک بھر میں 12 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے.
بجلی بندش کا دورانیہ کم نہ ہوا، بجلی پیداوار نہ بڑھی، شہری علاقوں میں بھی اعلانیہ خیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جبکہ سسٹم اوورلوڈ ہونے سے تکنیکی خرابیوں سے کئی گھنٹے بجلی بند ہونے لگی۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور زاہد عابد سے۔ جی بالکل، ملک کے دیگر حصوں کی طرح لاہور میں بھی بجلی کی بندش کا سلسلہ اپنے عروج پا رہا ہے۔ آج کل جو دیکھا جا رہا ہے، لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کو تقریباً 1200-1300 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے لاہور شہر میں کم از کم اس وقت 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جبکہ مضافاتی علاقوں میں اس سے بھی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اور اس پر بھی جو تڑکا لگ رہا ہے وہ تکنیکی خرابیوں کا ہے، جس میں خاص طور پر ٹرانسفارمرز اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں، جن کو دوبارہ لگانے میں اور درست کرنے میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور اس علاقے کے لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں جہاں پر ٹرانسفارمر کی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ہم لاہور شہر کے جو کم آبادی والے علاقے ہیں جہاں پر لائن لاسز کم ہے، وہاں پر قدرے اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لیکن زیادہ تر علاقے جہاں پر لائن لاسز زیادہ ہیں اور گنجان آبادی کے علاقے ہیں، وہاں پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی کئی گھنٹے زیادہ ہو رہی ہے۔ اور سحری افطاری میں جو دعویٰ کیا گیا تھا وہ بھی پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ چند روز ہیں اس سے پہلے جس میں کاروباری سرگرمیاں ہونی ہیں، لیکن بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے وہ بھی متاثر ہو رہی ہیں اور تمام معاملات زندگی اس سے شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ جی، اور ملتان میں شدید گرمی میں بجلی کی غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس سے گھریلو اور کمرشل صارفین کے معاملات زندگی بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے جان شیر خان۔ جی، گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ پورے میپکو ریجن میں بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کے دورانیے میں اضافہ ہوا ہے۔ شہری علاقوں میں 4 گھنٹے جبکہ دیہی علاقوں میں 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ صارفین موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کتنی زیادہ پریشانی ہے لوڈ شیڈنگ کے بعد؟ سر، ہر گھنٹے بعد لائٹ چلی جاتی ہے، سیزن کے دن میں بہت پریشان ہے، ساتھ پہ روزہ رکھا ہوتا ہے، تو مہربانی کریں لائٹ کو پورا کیجیے۔ لوڈ شیڈنگ کتنی پریشان کر رہی ہے؟ بہت لوڈ شیڈنگ ہے، اور 2 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ لائٹ چلی جاتی ہے، کبھی کبھی گھنٹے بعد گھنٹہ لے جاتی ہے۔ جی، کافی زیادہ پریشانی کا سامنا ہے، روزے دار ہیں، روزے کے ساتھ ہوتے ہیں، اور لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کافی زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہے۔ میپکو کا کہنا ہے کہ ان کا جو شارٹ فال ہے وہ 500 میگا واٹ تک پہنچ چکا ہے، جس کے باعث لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے۔ 11 اضلاع ہیں میپکو میں، تقریباً 74 لاکھ کے قریب صارفین ہیں جن کو لوڈ شیڈنگ کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہی حال انڈسٹری کا ہے، صنعت کا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث صنعت جو ہے اس کو خسارے کا سامنا ہے، جبکہ زرعی ٹیوب ویلز بند ہونے سے کاشتکار اور کسان بھی پریشان ہیں۔ جی، فیصل آباد کی بات کریں تو وہاں بجلی کا شارٹ فال 550 میگا واٹ سے بھی تجاوز کر کے آج سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں ہونے والے بدترین اضافے سے شہری شدید مسائل کا شکار ہیں۔ اسی پر مزید احوال بتا رہے ہیں فیصل آباد سے عبدالباسط۔ جی بالکل، صنعتی شہر فیصل آباد میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ اور غیر اعلانیہ بندش کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جو فیصل آباد میں لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ دن بدن بڑھنے کی وجہ سے شہریوں کی جو معمولات زندگی ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ بجلی کا شارٹ فال جو ہے وہ اس وقت 550 سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ بجلی کا جو شارٹ فال 550 میگا واٹ سے تجاوز کرنے کی وجہ سے جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ شہری علاقوں میں تقریباً 8 سے 10 گھنٹے تک پہنچ چکا ہے۔ صنعتی علاقوں میں جو ہے 6 سے 8 گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے اگر دیہاتی علاقوں کی بات کی جائے تو دیہاتی علاقوں میں تقریباً 14 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہریوں کی معمولات زندگی جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں مزدور ہیں، وہ بے روزگاری کا شکار بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو ایک شہری میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ انہیں اس حوالے سے کن کن مشکلات کا سامنا ہے۔ لوڈ شیڈنگ جو ہے نا فیصل آباد میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، جس سے صنعتیں گھریلو لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ کوئی کام نہیں ہو رہا، ہر چیز ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور جو بھی حکمران آتا ہے وہ اس طرح کے نعرے لگاتا ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ یہاں ہمارے ملک میں لوٹو اور پھوٹو کی پالیسی چل رہی ہے بہت زبردست۔ حکام کی جانب سے بلند و بانگ دعوے تو کیے جاتے ہیں، لیکن ان دعووں کو عملی جامہ نہیں پہنا جاتا، اور شہریوں کی جانب سے بھی یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو فوری طور پر ختم کرتے ہوئے اس حوالے سے شہریوں کو جو درپیش مسائل ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے۔ ادھر حمزہ شہباز کی حلف لینے سے متعلق تیسری درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے حمزہ شہباز کی درخواست پر اعتراض ختم کر دیا۔ رجسٹرار آفس نے درخواست کے ساتھ مصدقہ دستاویزات نہ لگانے پر اعتراض لگایا تھا۔ چیف جسٹس نے درخواست سماعت کے لیے جسٹس فیصل زمان خان کو بھیج دی۔ حمزہ شہباز کے حلف لینے سے متعلق تیسری درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے حمزہ شہباز کی درخواست پر اعتراض ختم کر دیا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے محمد اشفاق سے۔ جی بتائیے گا۔
جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے حمزہ شہباز کی درخواست پر اعتراض ختم کر دیا اور رجسٹرار آفس نے حمزہ شہباز کی درخواست پر مصدقہ دستاویزات نہ لگانے پر اعتراض لگایا تھا، جس کے بعد جسٹس جواد حسن نے فائل واپس چیف جسٹس کو ارسال کی اور پھر اس کیس کو جسٹس فیصل زمان خان کی عدالت میں بھجوایا گیا۔ تو اب جسٹس فیصل زمان خان، اس وقت کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جسٹس فیصل زمان خان نے کہا ہے کہ اس سارے کیس کو جسٹس جواد حسن سن رہے ہیں، بہتر ہے وہی اس کیس کی سماعت کریں۔ تو اب کیس کی فائل واپس دوبارہ جسٹس جواد حسن کی عدالت میں آ گئی ہے۔ اب کچھ ہی دیر بعد جسٹس جواد حسن حمزہ شہباز کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ جی بہت شکریہ محمد اشفاق، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان نے مدینے کی ریاست کے اصولوں پر کھڑے ہونا تھا، جو ہماری آزادی اور پرواز کے راستے میں باہر سے مداخلت اور سازش کر کے پتلے بٹھائے گئے ہیں، جو کہتے ہیں ہم بھکاری ہیں یا لائف سپورٹ مشین ہیں تو ہمیں غلامی کرنا پڑے گی۔ یہ زنجیریں ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں، وہ دعا کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ علامہ اقبال کی جو خواب تھی وہ ہمیں سب کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ جو ایک قوم اپنے نظریے کو کھو بیٹھتی ہے وہ قوم کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ وہ خواب تھی ایک عظیم قوم نے کھڑا ہونا تھا مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر۔ اقبال کا شاہین تو بانی تب سکتا ہے انسان جب وہ اپنی زنجیریں توڑتا ہے جو ہمیں زمین پہ رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی زنجیر ہے خوف کی زنجیر۔ یہ جو ہماری آزادی، ہماری پرواز کے راستے میں یہ جو ایک باہر سے مداخلت اور پھر سازش ہو کے ایک پتلے بٹھائے گئے ہیں، سب کو دعا کرنا چاہیے کہ ہماری یہ پرواز جو روک رہی ہے، جو قوم نے عظیم قوم بننا ہے، اس کے لیے ہم اپنی زنجیریں توڑیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، ہم غلامی کی زنجیریں توڑیں۔ کوئی قوم بڑی قوم نہیں بن سکتی جو کہ غلام ہو، جس کے ذہن میں غلامی ہو، جس کی زنجیریں بندھی ہوئی ہوں کہ جی ہم کیونکہ بیکاری ہیں تو ہمیں غلامی کرنی پڑے گی، بیگرز آر ناٹ چوزرز، یا کہیں جی ہم لائف سپورٹ مشین ہے تو ہمیں غلامی کرنی پڑے گی۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ ہمیں ہمارا جو مقام ہے، ہماری جو خواب ہے پاکستان، اس خواب کے اوپر پہنچنے کے لیے ہمیں روک رہی ہیں۔ سعودی عرب میں عید کے چاند کے حوالے سے شورا کا اجلاس کل منعقد ہوگا۔ اجلاس میں چاند نظر آنے یا نہ آنے کے حوالے سے شہادتوں کی بنیاد پر عید کا اعلان کیا جائے گا۔ سعودی سپریم کورٹ نے بھی کل شہریوں کو شوال کا چاند دیکھنے کی ہدایت کر دی۔ ماہرین فلکیات کے مطابق ہفتے کے روز چاند کی پیدائش ہو چکی ہوگی، لیکن اس کے نظر آنے کا امکان انتہائی کم ہوگا۔ پاکستان میں عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس بھی کل ہوگا۔ موسم کے حوالے سے خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہے گا۔ رات کو بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادل برسنے کا امکان ہے۔ ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ جنوبی پنجاب سمیت صوبے کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کا راج ہے۔ سندھ میں بھی گرمی حدوں کو چھو رہی ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں نے نواب شاہ، مٹھی، دادو، سکھر اور دیگر علاقوں میں آج بھی موسم شدید گرم رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ بلوچستان میں تربت، سبی اور نوکنڈی میں بھی شدید گرمی پڑے گی۔